किसी ज़माने में किसी जगह सुल्तान ज़वार रहता था। इसकी एक जवान बेटी थी जिसका नाम मेहरुनिसा था। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वज़ीरज़ादे इससे शादी करने के लिए आए, लेकिन शहजादी इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुल्तान ने बेटी को अपने पास बुलाया और इससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सरूर, मैं सब बादशाहों को इतला दे चुका हूँ कि मेरी बेटी के लिए वर तलाश करें। अब तक जितने बहादुर जवान आ चुके हैं, मगर तुमने इनमें से किसी को ना पसंद किया और सबको ठुकरा दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? तुम चाहती क्या हो? शहजादी मेहरुनिसा ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं इससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हो, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। सुल्तान ने हर तरफ अपने डंडोरचियों को भेजा जो ये ऐलान करते फिरें कि सुल्तान इस आदमी से अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हो। ये ऐलान सुनते ही हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आए और दरबार में हाजिर होकर अपने घड़े हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। सुल्तान ने अपने मुल्क के तमाम दानिश्वरों को अपने दरबार में इकट्ठा किया और इनसे कहा, अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि ये झूठ है, और अगर कोई सच बोले तो कहना सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा कर दूंगा, तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ। सुल्तान का दामाद बनने का इरादा रखने वाले बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफ़ा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो सुल्तान अपने दानिशमंदों से पूछता, ये झूठ है या सच? और हर दफ़ा दानिशमंद लोग ये जवाब देते, सुल्तान आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और शहजादे आए और अपना सा मुँह लेकर लौट गए। इसी शहर में फरहाद नामी एक गरीब नौजवान रहता था जो पहाड़ों और जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता और इन्हें बेचकर अपना पेट पालता था। एक दफ़ा वो लकड़हारा लकड़ियाँ इकट्ठी करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक सुल्तान के डंडोरचियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा और इनमें से हर एक झूठ में से 40 झूठ होंगे, वही शहजादी का खावन बनेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात, चलो झूठ बोल देते हैं, इस नौजवान ने अपने आप से कहा और फिर शाही दरबार की राह ली। वो जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार इस पर टूट पड़े और इसको धुतकारने लगे। अरे तू हकीर, नाचीज, गदागर, गले सड़े भिखारी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? चल हट यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे सुल्तान से कुछ अर्ज करना है। वो बोले, अरे तू गदागर, सुल्तान से क्या खाक अर्ज करेगा? चल चल दूर हो जाए यहाँ से। नौजवान ने दोनों हाथ बांध कर कहा, मुझे सुल्तान से ये अर्ज करना है कि मेरे पास 200 भेड़े हैं जिनको मैं सुल्तान की नज़र करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़कर सुल्तान के पास गया और कहा, शहंशाह आलम, कोई हकीर और फ़कीर आदमी आया है, कहता है कि मेरे पास 200 भेड़े हैं जिनको वो सुल्तान की नज़र करना चाहता है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसे यहाँ ले आओ। फरहाद को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। सुल्तान ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहाँ है तेरी भेड़े? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, सुल्तान आलम, इजाज़त पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। मैं गरीब और नातवां यतीम हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने कभी भी एक दूसरे को ना देखा और ना ही एक दूसरे को जानते थे। एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हुई। हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूँ कि हम में से एक का चोगा बगैर गिरेबान का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचानते हैं। हम आपस में मिल गए और एक दूसरे से घुल मिल गए और घुल मिल कर चले। बगैर रास्ते पर पाँव रखे और बगैर रास्ते पर आए हम चलते गए। एक जगह अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन पर 3 सिक्के पड़े हुए हैं। इनमें से 2 बिल्कुल घिसे पिटे हैं और तीसरे पर मोहर गायब है। जिस सिक्के पर मोहर नहीं थी इसे हमने उठा लिया और फिर आगे चलते गए, बहुत दूर निकल गए, फिर चलते गए और एक निशेब में उतर गए। देखा नाले में चारे में काम करने वाली 3 छोटी मछलियां पड़ी हैं। 2 तो बिल्कुल बेजान है और तीसरी मुड़ी हुई है। हमने मुड़ी हुई छोटी मछली को उठाकर इस चरखे के दामन में रखा जिसमें दामन था ही नहीं और आगे चल निकले। चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा कि सामने 3 मकान खड़े हैं। इनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं
جبکہ تیسرا بغیر دیواروں کے ہے۔ جو مکان بغیر دیواروں کا تھا، ہم اس کے اندر گئے، وہاں 3 دیگ پڑے تھے۔ ہم نے مڑی ہوئی ننھی مچھلی کو اس دیگ میں ڈالا جس کا پیندا غائب تھا، اور پھر ادھر ادھر لکڑی تلاش کرنے لگے، لیکن لکڑی وکڑی کچھ نہ ملی۔ چنانچہ ہم بغیر آگ جلائے ہی اسے پکانے لگے۔ ہم نے خوب ڈٹ کر پکایا، ہنڈیاں تو خوب پک گئی لیکن گوشت کچا رہ گیا۔ ہم نے ڈٹ کر گوشت کھایا، ہمارے پیٹ بھر گئے، اتنے پھول گئے کہ ہم نے دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو نکل نہ سکے۔ دیوار میں ایک دراڑ مل گئی، اس سے ہو کر ہم باہر آئے اور پھر آگے چل پڑے۔ راستے پر ہم چلتے گئے اور ایک لکوداک صحرا میں جا پہنچے۔ اچانک ہم نے سامنے دیکھا کہ گھاس میں ایک خرگوش کا ایک بچہ چھپا بیٹھا ہے۔ وہاں ایک درخت تھا، اس کی شاخ سے بغیر کاٹے ہم نے ایک ڈنڈا بنا لیا اور یہ ڈنڈا خرگوش کے بچے کو کھینچ کر مارا۔ وہ 3 کلابازیاں کھا کر گر پڑا۔ ہم نے اسے پکڑ لیا اور کاٹا تو اس میں سے 6 من گوشت اور اتنی ہی چربی نکلی۔ گوشت کو ہم نے پکایا نہ سکھایا، وہیں بیٹھ کر ایسے ہی کھا لیا، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، ہم بھوکے کے بھوکے ہی رہ گئے۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے اور وہ روٹ کر چلے گئے۔ میں خوش ہوا کہ ساری چربی میری ہو گئی۔ میں نے لونگ بوٹ جیسے چمڑے کے پتاوے اتارے اور ان پر چربی کی مالش کرنے لگا۔ ساری چربی چمڑے کا ایک ہی پتاوا کھا گیا اور دوسرا بغیر مالش کے رہ گیا۔ میں بہت تھک گیا تھا، وہیں پڑا سو گیا۔ اچانک شور اور دھکم دھکا کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دونوں پتاوے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے دونوں کے منہ پر ایک ایک گھونسا مارا اور پھر لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت سردی سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میرا چوغا جس کو اوڑھ کر میں سویا تھا غائب ہے۔ پتہ چلا کہ میرے اس پتاوے نے جس پر چربی کی مالش کی ہوئی تھی، میرے اوپر سے چوغے کو کھینچ کر اپنے اوپر لپیٹ لیا ہے اور سو گیا ہے، اور وہ دوسرا پتاوا جس پر مالش نہیں ہوئی تھی روٹ کر چلا گیا ہے۔ میں نے مالش کیے ہوئے پتاوے کو جگایا، اس کو اپنے پاؤں میں ڈالا، چوغے کو پہن کر اوپر سے پٹکا باندھا، چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں اٹھا کر کمر میں ٹھونس لیا اور اپنے گھر کو چلا۔ جب میں گھر سے گیا تھا تو وہاں میری ماں اور ایک مرغا دونوں رہ گئے تھے۔ اب واپس آ کر دیکھتا ہوں تو وہاں نہ ماں ہے اور نہ ہی مرغا۔ اچانک اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ میرا جو ایک پتاوا رہ گیا تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، سوچا یہ کیا مصیبت ہے، انہیں اب کہاں تلاش کروں۔ میں فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ باہر آپ کے نوکر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر غریب نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر سلطان کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے اپنے دانشمندوں کی طرف دیکھا۔ دانشمند لوگ سب اٹھ کھڑے ہوئے، جھک جھک کر ادب بجا لائے اور ایک زبان ہو کر بولے، شہنشاہ عالم، جو کچھ بھی یہ آدمی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ اپنے مالک کی بھیجی ہوئی بھیڑوں کے بارے میں بھی شاید یہ یہی کہے گا کہ وہ گم ہو گئی ہیں۔ سلطان دفعتاً نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے گرج اٹھا، بھیڑیں کہاں ہیں؟ بتا۔ نوجوان نے کہنا شروع کیا، سلطان عالم اجازت پاؤں تو عرض کروں، جب آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں بہت اداس ہو گیا اور اپنی ماں، مرغے اور مالش کیے ہوئے پتاوے کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا، دیر تک لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا اور انہیں ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار مرغا مل گیا، وہ ایک زمیندار کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ ہم دونوں نے سلام کیا اور گلے ملے۔ معلوم ہوا کہ 6 مہینے تک مسلسل محنت کر کے مرغے نے بوریاں سوئی گمائی ہے اور اس کو بھی مالک اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ میں نے لڑ جھگڑ کر اس سے وہ سوئی حاصل کر لی۔ پھر میں نے مرغے سے کہا، چلو اب گھر چلے۔ مرغے نے کہا، نہیں، میں ابھی نہیں چلوں گا، میں 6 مہینوں کے لیے بھرتی ہوا ہوں، 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، مدت پوری ہو جائے گی تو میں اپنی اجرت لے کر خود گھر آ جاؤں گا۔ میں نے سوئی کو لے لیا اور مرغے کو وہیں چھوڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا مکان غائب ہے۔ میں اتنا اداس ہوا کہ کیا بتاؤں، اپنی بوڑھی ماں اور پتاوے کی تلاش میں نکل گیا۔ ایک ٹھیلے پر چڑھ کر دیکھا تو وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا تو دکھائی نہ دیے۔ میں مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ میرے پاس جو سوئی تھی اس کو میں نے زمین میں گاڑ دیا اور پھر اس پر چڑھ کر
ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بوڑھی ماں دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ میں نے سوئی اٹھا لی اور چل پڑا۔ کتنے ہی ٹیلوں اور پہاڑیوں سے گزر کر بالا آخر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا کہ جب میں گم ہو گیا تھا تو میری ماں ایک امیر آدمی کے ہاں نوکری کرنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے کہا چلیے گھر چلیے۔ ماں نے کہا نہیں، ابھی میں گھر نہیں چلوں گی، اپنی اجرت وصول کر کے آؤں گی۔ میں نے 3 سال نوکری کی ہے، 3 مہینے کی روٹی کمائی ہے، اب 3 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں، یہ مدت پوری کر کے میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی تم اکیلے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے ماتھے پر ایک چپٹ ماری، اپنے چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں پٹکے میں ٹھونس لیا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچا تو دیکھا دریا کا پانی پھیل گیا اور دریا پر جو پل تھا اسے بہا کر لے گیا ہے۔ چلچلاتی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مجھے بے حد پیاس لگی تھی۔ پانی پینے گیا تو دیکھا دریا کا پانی جم گیا ہے۔ میں نے برف کو توڑنا چاہا لیکن پتھریلی زمین پر کوئی پتھر نہ ملا جس سے میں برف کو توڑ سکتا۔ بے بس و لاچار ہو کر میں نے اپنے سر سے برف کو توڑا، گڑھے میں اپنا سر ڈال کر خوب ڈٹ کر پانی پیا اور پھر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے اپنی سوئی یاد آ گئی۔ میں واپس دریا کے کنارے گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ سوئی وہاں نہیں ہے۔ میں تو بہت اداس ہو گیا کہ میرے پاس لے دے کر یہی ایک چیز تھی اور اسے بھی میں نے کھو دیا۔ اداس اور پریشان میں اپنی ماں کے پاس واپس گیا۔ تب تک ان کی نوکری اور مدت پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا میری مدت پوری ہو چکی ہے، میری اجرت دے دو، میں چلتی ہوں۔ مالک ان پر چلانے لگ گیا، تجھے اجرت بھی دینی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری ماں کے زور سے جو ایک مکہ مارا تو بیچاری نے وہیں گر کر دم توڑ دیا۔ ہائے یہ کیا مصیبت بھری زندگی ہے۔ میں نے تو بہت سوچا، پھر فریاد لے کر آپ کے پاس آیا، لیکن آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے اپنی گردن جھکا لی اور خاموش ہو گیا۔ سلطان کو پھر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دانش مندوں کی طرف دیکھا۔ دانش مندوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ دانش مند تھا وہ کھڑا ہو گیا اور زمین تک جھک کر کہا، حضور والا، اس کی باتوں پر یقین نہ کیجیے گا، اس ذلیل کی ایک ایک بات جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ اب اس سے بھیڑوں کا تقاضا کیجیے، شاید اب یہ یہی کہے گا کہ وہ تو چوری ہو گئی ہیں۔ سلطان عالم، اگر آپ کی اجازت پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ نوجوان نے پھر سے کہنا شروع کیا، جب آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں نے سوچا کہ میں خود چل کر اس ظالم کی خبر لوں۔ یہ سوچ کر میں واپس اس امیر نواب کے پاس پہنچا جس نے میری ماں کو مار دیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں چیخ کر کہنے لگا، بڑھیا کی اجرت دے دو، تم نے اس کا خون کیا ہے، اس کے خون کی قیمت ادا کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس ظالم کو گریبان سے پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا باہر سڑک پر لے آیا۔ وہاں بے شمار لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے جھگڑا ختم کروایا۔ اس امیر ظالم نے مجھے ایک گدھا دیا۔ میں گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے اونٹوں اور گھوڑوں کے 40 قافلے آ رہے ہیں۔ قافلوں کے سردار نے مجھے مخاطب کر کے مجھ سے کہا، اے گدھے والے، تمہارے گدھے کی پیٹھ کی کھال چھل گئی ہے، نیچے اترو، اس کی پیٹھ کا کملہ ٹھیک کر دو۔ میں فوراً نیچے اتر آیا اور دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پر واقعی زخم پڑ گیا ہے۔ میں نے اس آدمی کو مخاطب کر کے پوچھا، حضور والا، اس کی دوا کیا ہے؟ اس نے ایک اخروٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس اخروٹ کو جلا کر اس کی راکھ گدھے کے زخم پر لگا دینا، گدھا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اخروٹ جلا کر اس کی راکھ گدھے کی پیٹھ پر لگائی اور پھر گدھے کی پیٹھ کو دوبارہ کپڑے سے ڈھانپنے کو ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گدھے کی پیٹھ پر اخروٹ کا ایک پودا اگ آیا ہے۔ وہ پودا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا سا درخت بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر پھول آئے اور پھل لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پھل پک کر تیار ہو گئے۔ ارے اب کیا کیا جائے؟ میں نے سوچا، اگر میں درخت پر چڑھ کر اس کو ہلانے لگوں تو گدھے کی پیٹھ خراب کر دوں گا، بہتر یہی ہے کہ اخروٹوں کو پتھر مار کر گراؤں۔ یہ طے کر کے میں نے گدھے کو ایک ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کیا جہاں پتھر و تھر کچھ نہیں تھا۔ میں نے آستینیں چڑھائیں اور پتھر اخروٹ کے درخت پر پھینکنے لگا۔ میں پھینکتا رہا لیکن نہ کوئی پتھر نیچے گرا اور نہ ہی کوئی اخروٹ۔
پھر بھی میں مایوس نہ ہوا اور پتھر پھینکتا چلا گیا۔ بالا آخر سارے پتھر ختم ہو گئے۔ اب تو مجھے خود اس کے اوپر چڑھنا پڑے گا، میں نے سوچا، اور یہ سوچ کر میں درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک لمبا چوڑا باغ ہے اور اس کے سرے پر ایک نالا ہے جو کہ ہر ایک دل آہنگ میں گیت گاتا بہہ رہا ہے۔ آہا، تربوز اگانے کے لیے کیا اچھا باغ ہے، میں نے خوش ہو کر سوچا، اور پھر فوراً وہاں تربوز کے بیج بو دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے تربوز تیار ہو گئے کہ کیا کہنا، اتنے بڑے بڑے کہ کوئی دونوں ہاتھ پھیلا کر بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک تربوز توڑ لیا اور نالے کے کنارے بیٹھ گیا، اور ابھی چھری کی نوک کو تربوز میں گاڑا ہی تھا کہ تربوز تڑاخ سے پھٹ گیا اور چھری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے اندر جا گری۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو خود بھی تربوز کے اندر جا گرا۔ میں بہت دیر تک وہاں اپنی چھری کی تلاش میں پھرتا رہا۔ دفعتاً مجھے وہاں ایک آدمی مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، صاحب، آپ نے راستے پر کوئی چھری تو نہیں دیکھی؟ وہ بولا، ارے میاں، آپ کو کسی چھوٹی سی چھری کی تلاش ہے؟ یہاں ہم 40 قافلے تھے اور ہر ایک قافلے میں 40 اونٹ تھے، نہ جانے وہ اس تربوز میں کہاں گم ہو گئے ہیں، ہمیں تو وہ نہیں مل رہے۔ سلطان عالم، اس مصیبت کا قصہ سنانے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنا کہہ کر غریب نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا اور چپ ہو گیا۔ سلطان بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دانش مندوں میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور بہت ہی جھک کر ادب بجا لانے کے بعد کہنے لگا، زورے والا، اپنے خزانے میں سے 2-4 سکے دے کر اسے چلتا کیجیے۔ شہزادی مہرونسا دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا جان، اس نے میری تینوں شرطیں پوری کر دی ہیں۔ یہ غریب ہے تو کیا ہوا، میں اس سے شادی کروں گی۔ غریب نوجوان فرہاد نے جھک کر سلطان کی تعظیم کی اور کہا، سلطان معظم، میں نے کتنے ہی سالوں پہاڑی چراگاہوں میں اپنے مالک کی بکریاں چرائی ہیں۔ اس محنت کے عوض میں اس نے مجھے 200 بھیڑیں دینی تھی، لیکن اس نے مجھے بھیڑیں نہیں دی اور مجھے نکال دیا۔ براہ کرم آپ مجھے اس آدمی سے میری 200 بھیڑیں دلوا دیجیے، میں انہیں شادی کے جہیز میں دوں گا۔ نوجوان کی بات سن کر سلطان اور سب درباری ہنسنے لگے، اور پھر سلطان نے بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کروا دی۔